अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे, एक तो इस वक्त जो बहस हो रही है कि क्या तहरीक इंसाफ एक फाशिस्ट पार्टी है, और हम कोशिश करेंगे कि इस फ़र्क को थोड़ा सा वाज़े किया जाए कि एक आमराना तर्ज़ हुक्मरानी और फाशिस्ट हुकूमत में क्या फ़र्क है, फाशिस्ट तर्ज़ हुक्मरानी में क्या फ़र्क है। क्योंकि अमूमी तसव्वुर यह है कि दोनों ही आमराना तर्ज़ हुक्मरानी की नुमाइंदगी करते हैं, दोनों एक ही तरह से हुक्मरानी करते हैं, तो दोनों में कोई फ़र्क भी है या दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं और जिस अंदाज से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने चढ़ाई की और तशद्दुद का सहारा लिया अपने सियासी मकसद को हासिल करने के लिए, उसके बाद से दानिशवर हलकों में, सियासी हलकों में और सोशल मीडिया पे एक नई बहस जो है वो छिड़ी है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये आमराना तर्ज हुक्मरानी का मुकाबला है फाशिज़म से, वो तहरीक इंसाफ को फाशिज़म कह रहे हैं, करार दे रहे हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको वो अथॉरिटेरियन जो है वो करार दे रहे हैं। कुछ लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि ये जो इमरान खान ने जो कुछ तहरीक इंसाफ ने किया, ये दरअसल एक मंसूबा था एक फाशिस्ट हुकूमत कायम करने का। रियासत के अंदर जो अनासर हैं अपने हामी उनके साथ मिल के, और इमरान खान जो है वो उसको हुकूमत में ला के और फिर एक इंतहाई जो है वो फिस्तायत पे मबनी जो है वो हुकूमत कायम करने का ये सारा मंसूबा और प्लान और ये सारा मसला था। तो हम मुख्तसरन पहले तो ये जायज़ा लेंगे, इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो एक फाशिस्ट जमात के जो तारीफ़ है, जो डेफिनेशन है, या उसके लिए जो दरकार ख्वास हैं, अनासर हैं, उसके ऊपर पूरी उतरती है या नहीं। जो बुनियादी फ़र्क है एक आमराना हुकूमत में और एक फाशिस्ट हुकूमत में, जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि जो आमराना हुकूमत होती है, एक आमरीत होती है, वो रियासती ताकत के ज़रिए, रियासती ताकत के ज़ोर पे अपनी हुक्मरानी तसल्लुत करती है, अपनी जो हुक्मरानी है, अपने जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाती है, और वो सिर्फ रियासती ताकत का सहारा लेती है, वो अवामी ताकत के हसूल की कोशिश नहीं करती। दूसरी तरफ जो फाशिस्ट हुकूमत है, जो फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी है, उसमें ना सिर्फ ये कि रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, रियासती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अवामी ताकत को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप देखें जो दो बड़ी फाशिस्ट हुकूमतें कायम हुई 1922 में इटली में मुसोलिनी की हुकूमत, फाशिस्ट हुकूमत, और उसके बाद हिटलर की 1932-33 में जो हुकूमत कायम हुई, तो दोनों ने अवामी इज्तिमात से खिताब किया, बड़े पैमाने पर अपने हामियों को, जो अपनी समाजी बुनियाद थी उसको मोबलाइज किया, उसको मुतहर्रिक किया, और उस तहर्रुक की बुनियाद पर जो है उन्होंने लोगों को अपनी वो जो हुकूमत थी या तहरीक थी उसका हिस्सा बनाया, और लोगों को वो बार बार यकीन दिलाते थे बड़े बड़े इज्तिमात के ज़रिए, जलसों के ज़रिए, रैलियों के ज़रिए, और वो ये यकीन दिलाते थे कि जो कुछ वो कर रहे हैं दरअसल आवाम की फलाह बहबूद और आवाम का जो मफाद है वो सिर्फ उन्हीं इक़दाम के ज़रिए से मुमकिन हो सकता है, और वो दरअसल ये जो कुछ वो कर रहे हैं ये आवाम के लिए कर रहे हैं, आवाम को ताकतवर बनाने के लिए कर रहे हैं, मुल्क को अजीम बनाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा जो फ़र्क है, आमरीत जो है वो किसी भी मखसूस हालात में मुसल्लत हो सकती है, किसी मखसूस मफादात के तहत मुसल्लत हो सकती है, और ज़्यादातर उस वक्त होती है या तो हुक्मरान तबके को ख़तरा हो कि जो सोशलिस्ट हैं या मेहनत कश तबके की इनकलाबी तहरीकें हैं उनसे उनके निज़ाम को ख़तरा है, या बाएं बाजू की कोई हुकूमत कायम हो गई है या हो सकती है, उसको रोकने के लिए आमरीत जो है मुसल्लत की जाती है, या हुक्मरान तबके के मखसूस मफादात के हसूल या तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो आमरीत जो है उसको मुसल्लत किया जाता है। जो फाशिस्ट हुकूमत है ये उस वक्त मुसल्लत होती है जब हुक्मरान तबका सोशलिस्ट तहरीक से, मेहनत कशों की इनकलाबी तहरीक से इतना खौफज़दा हो, और वो उसको लगता हो कि अगर वो जो है वो फाशिस्टों को इक़्तिदार में नहीं लाएंगे तो फिर दूसरे उसके नतीजे में जो है वो एक सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा हो सकता है, एक सोशलिस्ट हुकूमत कायम हो सकती है,
اور محنت کشوں کا عوام کا ایک انقلاب جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے اور جس سے سرمایہ داری کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے. تو اس خطرے کے پیش نظر جو ہے اگر آپ اٹلی کو دیکھیں اور جرمنی کو دیکھیں تو یہ دونوں جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے. تیسری جگہ جو ہے وہ اسپین تھی جہاں جنرل فرانکو کی اپنی جو ہے وہ فاشسٹ حکومت قائم کی. وہاں خانہ جنگی ہوئی لیفٹ اور انتہائی رائٹ ونگ جو قوم پرست تھے ان کے درمیان, اور آخر میں جو ہے وہ بائیں بازو کی انقلابی تحریک کو شکست ہوئی, انقلابیوں کو شکست ہوئی, اور جنرل فرانکو جو ہے اس نے اپنا تسلط قائم کیا اور پھر ایک فاشسٹ رجیم جو ہے وہ اس نے قائم کی. اگر یہ تین جو بڑی مثالیں ہیں فاشسٹ حکومتوں کی, یہ واحد تھی جہاں الیکشن جیت کے نہیں آیا تھا, ورنہ موسولینی بھی الیکشن جیت کے آیا تھا, ہٹلر بھی الیکشن جیت کے آیا تھا. دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص نظریات کو فروغ دیتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر حمایت حاصل کرتے ہیں, جس میں جو سب سے بنیادی چیز ایشو جس کو یہ استعمال کرتے ہیں وہ قوم پرستی ہے. یہ قوم پرستی اور نسل پرستی جو ہے اس کو ابھارتے ہیں, اس کی بنیاد پہ عوام کے اندر اپنی حمایت بناتے ہیں اور ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ قوت کے طور پہ جو ہے وہ ابھرتے ہیں. اور یہ ابھرتے زیادہ تر اس وقت ہیں جب سوسائٹی کے اندر بہت شدید قسم کا بحران ہو. مثلا اٹلی میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جو صورتحال تھی ایک بہت شدید نوعیت کا اقتصادی بحران تھا, حکمران طبقے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آگے کیا کرنا ہے, اور اس ساری صورتحال میں 1922 میں بادشاہ نے جو ہے وہ دائیں بازو کے حکمران طبقے کی پارٹیوں کے ساتھ مل کے مسولینی کو وزیر اعظم نامزد کیا. لیکن اس سے پہلے بڑے پیمانے پہ مظاہرے کیے, ایک مشہور مارچ کیا روم کی طرف جس کو مارچ اور روم کہتے ہیں, اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ حکومت ہمارے حوالے کی جائے, جس کے بعد بادشاہ نے حکومت حوالے کر دی اور اس نے پھر ایک فاشسٹ حکومت جو ہے قائم کر لی. ہٹلر 1932 کے الیکشن جیتا, دائیں بازو کے حکمران طبقے کی حمایت سے وہ اقتدار میں آیا, چانسلر بنا, اور پھر اس نے ایک فاشسٹ حکومت جو ہے وہ قائم کی, ریاست میں تسلط قائم کیا, اور پھر سوسائٹی کے ہر ادارے ہر تنظیم کے اندر انہوں نے پینیٹریٹ کیا, اس پہ قبضہ کیا اور لوگوں کے دلوں اور دماغوں کے اوپر قابض ہوئے, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے ایک فاشسٹ جو حکومت ہے اس کو قائم کیا. جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کو دشمن قرار دیا, کمیونسٹوں کو جو ہے وہ دشمن قرار دیا, اور اس کے بعد پھر ان کا بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا گیا, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو ملک بدر کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. ایک انتہائی خوفناک قسم کا جبر تھا جو کیا گیا. تو یہ جو فاشسٹ ہیں اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو تمام تر خوبیوں کا حامل ہوتا ہے, سپر مین ہوتا ہے بیسکلی وہ, اور وہ سوچتا ہے, جو سوچتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سوچ سکتا, وہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, وہ بہت ایماندار ہوتا ہے, اس کے اندر قوم کا بہت درد ہوتا ہے, وہ ملک کو بہت عظیم بنانا چاہتا ہے, وہ جو کھوئی ہوئی عظمت ہوتی ہے اس کی بحالی کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے, اور پوری قوم کی جو خصوصیات ہیں وہ اسے ایک لیڈر کے اندر جو ہے وہ سما جاتی ہیں, اور وہ پھر مسیحا کے طور پہ ابھرتا ہے. یہ فاشسٹ جو سیاسی فلسفی ہے اس کا اہم حصہ ہے کہ پرسنالٹی کلٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ بھی فاشسٹزم کا جو ہے وہ لازمی جزو ہے. جو حمایت حاصل کی جاتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے کیسز کے اندر, بلکہ دونوں جگہوں پہ اگر آپ اٹلی اور اس کو دیکھیں تو وہ درمیانے طبقے سے کی جاتی ہے, شہری اور دیہی جو ہے وہ اربن پیٹی برجوا, یہ درمیانہ طبقہ, کیونکہ اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے. جب اکنامک کرائسس آتا ہے, معاشی بحران آتا ہے, تو اس کے نتیجے میں سب سے برے اثرات جو ہے وہ درمیانے طبقے پہ پڑتے ہیں. درمیانہ طبقہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے گر جاتا ہے, یا غربت میں غریب لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, اور وہ ان حالات کو بدلنے کے لیے جو ہے پھر تگ و دو کرتا ہے, پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے, اور جو قوت جو ہے ان کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے ان کے جو نعرے ہیں قوم پرستی کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ, نسل پرستی کی بنیاد پہ, اور کسی ایک حصے کو, آبادی کے چھوٹے حصے کو دشمن قرار دے کے پھر اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے, تو یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ آسان حل ہے اور یہ ممکن ہے, اور یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ فاشسٹ جو انتہائی رائٹ ونگ فاشسٹ لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اس وقت اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو جو فاشسٹ ایلیمنٹس موجود ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر, سیاسی تحریکوں کے اندر, اس میں ٹرمپ ہے, اس میں برازیل میں بولسونارو ہے, اس میں انڈیا کے اندر مودی ہے, اس میں پاکستان میں عمران خان صاحب کی شکل میں اس کی چند جو خصوصیات ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اب اگر آپ تحریک انصاف کو دیکھیں تو تحریک انصاف جو ہے
وہ مڈل کلاس بیس پارٹی ہے، اس کی حمایت اگرچہ موجود ہے، وہ حکمران طبقے کے اندر بھی موجود ہے، اشرافیہ کے اندر بھی موجود ہے، وہ غریب لوگوں کے اندر بھی موجود ہے، وہ کسانوں میں بھی موجود ہے، لیکن جو اس کی اصل طاقت ہے، جو اس کی سماجی بنیاد ہے، مضبوط ٹھوس سماجی بنیاد ہے، وہ شہری اور دیہی درمیانہ طبقہ ہے، جہاں سے وہ اپنی طاقت کو، سیاسی طاقت کو گین کرتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ ایک پرسنالٹی کلٹ ہے، کہ عمران خان ہی ہے، واحد لیڈر ہے پاکستان میں جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے، جو کہ کرپٹ نہیں ہے، اس میں تمام خصوصیات ہیں، وہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ایمانداری اور قائدانہ صلاحیتوں کا ایک ایسی مجسم تصویر ہے جس کا اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ اگر آپ بات کریں گے تو تحریک انصاف والے آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب میں وہ خوبیاں بھی بتائیں گے جو عمران خان صاحب کو خود پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری جو اس کے اندر ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم پرستی کا اور مذہب کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مذہب کا استعمال بہت کرتے ہیں، ریاست مدینہ اور اس طرح کی جو ان کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں وہ دراصل جو ہے وہ ان کے سیاسی فلسفی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ چوتھا، عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، اس کے باوجود کہ وہ کمزور حکومت تھی، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی خواہش کو پورا کیا جائے، خواہ اس کے لیے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔ وہ نارمل طریقے سے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک مخصوص جو روایتی قوانین اور طور طریقے ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے وہ اپنے طور طریقے جو ہیں ان کو ایجاد کرتے ہیں یا ان کو بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو پاکستان کے تمام مسائل کا جو ہے وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دشمن ہے، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، ان کے ساتھ سیاسی طور پہ کولیبریشن نہیں ہو سکتی، یہ دشمن ہے، یہ پاکستانی عوام کے دشمن ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ ملک کے دشمن ہے۔ لہٰذا ان کا خاتمہ جو ہے وہ نیکی کا کام ہے، وہ نیک کام ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی قومی خدمت ہے اگر آپ ان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، آپ کرپٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ نے 2 نمبر طریقے سے دولت کمائی ہے، لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ ٹھیک ہیں، آپ درست راستے پہ ہیں، آپ راہ راست پہ ہیں۔ لیکن اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، آپ عمران خان صاحب کی فلسفی سے، ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے، تو پھر آپ دشمن ہیں، پھر آپ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہو وہ جسٹیفائیڈ ہے، اس کے لیے جو ہے ان کے پاس 100 دلیلیں ہیں۔ تو یہ جو کچھ خصوصیات ہیں فاشسٹ لیڈرز کی، فاشسٹ سیاسی سوچ اور فکر کی اور قوت کی، وہ تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کے حالات اجازت دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک فاشسٹ لیڈر کے طور پہ ابھر سکیں؟ تو اس کے حوالے سے وہ سارے لوازمات پورے نہیں ہوتے جو ایک فاشسٹ حکومت کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اس وقت تو ان کا تضاد ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن عمران خان صاحب کو تمام ریاستی اداروں کے اندر سے حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کا جو انتہائی دائیں بازو کا حکمران طبقہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اداروں کے اندر ہو یا اداروں کے باہر ہو۔ پاکستانی اشرافیہ کا بڑا حصہ جن کو عمران خان صاحب مافیاز کہتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور حکمران طبقہ کیونکہ تقسیم ہے، پاکستان میں ایک اکنامک کرائسس ہے، ایک سماجی بحران ہے، درمیانے طبقے میں تذبذب ہے، ان کے اندر غم و غصہ ہے، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل کرتے ہیں اور وہ سیاسی اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تحریک انصاف کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے اندر اتھارٹیرینزم بھی موجود ہے اور چند فاشسٹ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ آپ کو نہیں ملے گا عمران خان میں یا تحریک انصاف میں جو آپ مسولینی میں یا ہٹلر میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر عمران خان صاحب کو موقع ملے، کھل کھیلنے کا موقع ملے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکیں، ثابت کر سکیں کہ ان کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کسی بھی فاشسٹ لیڈر یا حکومت کے اندر ہونی چاہیے۔ تو آج جو ہے میرے خیال سے آج ہم نے جو مختصراً بات کی ہے، ہم کسی اور پروگرام میں اس کے اوپر پھر اور بات کریں گے کہ وہ کیا مخصوص حالات ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ فاشسٹ قوتیں پروان چڑھتی ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلط کرتی ہیں سماج کے اوپر۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔